अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज। मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है और पानी एक बहुत बड़ी नेमत है जो वक्त के साथ नायाब और नापैद होती जा रही है। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान में बढ़ता हुआ वाटर क्राइसिस। और मुझे ये बात जानकर और ये सोचकर बड़ी हैरत हुई कि हमने इसको एक नॉन इशू बनाया हुआ है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, यकीनन ये प्रॉब्लम्स बड़े हैं, मगर क्या आप ये बात जानते हैं दैट पाकिस्तान इज़ रनिंग आउट ऑफ वाटर। आपके साथ कुछ अलार्मिंग स्टैट्स शेयर करती चलूँ। IMF की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं उनमें तीसरे नंबर पे आता है जिसमें एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि UNDP की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। हैरत की बात यह है कि ये आज भी हमारे लिए एक नॉन इशू है। हमने इसको कभी इशू कंसीडर ही नहीं किया, हमने इसको अलार्मिंग कंसीडर नहीं किया। अगर आज हमने इस पर बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखें। इस कीमती सरमाए को अपनी गिरफ्त में ले रखा है और हर शहरी इलाके टैंकर माफिया से शदीद मुतासिर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान में पानी की तलब 274 मिलियन एकड़ फुट तक हो सकती है। पानी का एक एक कतरा जिंदगी है, चुनाचे माशरती सतह पर पानी के इस्तेमाल में किफायत पानी को जखीरा करने के मंसूबों पर फौरी तवज्जो ना की गई तो पूरी नौए इंसानी को मुस्तकबिल में किसी बड़ी आजमाइश से दोचार होना पड़ सकता है। जी, रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि जो भी अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करें ताकि शायद आज हमें इस बात का एहसास हो जाए कि पानी कितनी बड़ी नेमत है। ज़रा सोचिए, एक वक्त ऐसा है कि आप वज़ू करने के लिए नलका खोलें और पानी ना हो तो क्या करेंगे आप। बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा दूँ, हमें ज्वाइन किया है साइका इमरान ने। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं ऑफ वाटर क्वालिटी at PCRWR. Then we have Dr. Hassan Abbas with us. आप water expert हैं. We have Khalid Mustafa with us. You are an analyst. A very warm welcome to all of you. डॉक्टर साहब, किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए पानी का होना कितना ज़रूरी है और खुदा न खास्ता पानी ख़त्म हो जाए तो उस मुल्क के साथ क्या होता है? देखिए जी, जिस जगह पे पानी नहीं है वहाँ पे तो आबादी नहीं है, वहाँ पे तो हयात ही नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। तो अगर पानी नहीं है तो फिर तो वो सहारा डेजर्ट है। और पानी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल लाइफ में भी, इकोलॉजी में भी, इकोनॉमी में भी, और ओवरऑल जो आपकी प्रोजेक्शंस हैं फॉर ग्रोथ, फॉर इकोनॉमी, उसमें भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक टर्म लोग इस्तेमाल करते हैं, लिमिट्स टू ग्रोथ। उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी ग्रोथ को लिमिट करते हैं और पानी उनमें से एक फैक्टर है। मसलन आपके पास अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कितना पानी और आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। अगर आपकी आबादी है, लोग रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो पर पर्सन कितना पानी कम से कम एक रीज़नेबल लाइफस्टाइल के लिए चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा पानी
اس سے کم پانی ہے آپ کے پاس, تو پھر آپ ایک خاص حد سے زیادہ آپ کی آبادی وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اس طرح سے لمٹس ٹو گروتھ جو ہے اس میں پانی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور پھر جو آپ کے پانی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اب جو دنیا کے اچھے ملک ہیں جن میں مطلب ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو زیادہ آرگنائز کیا ہے, انہوں نے اس چیز کو بہت کیئرفلی فیکٹر ان کر کے تو اپنی جو ہے وہ ساری پلاننگ کرتے ہیں. اب مثلاً مڈل ایسٹ کے ملک ہیں, جی ان میں بہت کم پانی ہے, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ میں واٹر کرائسس آ گیا, یا وہاں پہ کوئی واٹر ٹینکر مافیا ہو, یا وہاں پہ واٹر ٹینکر مافیا ہے. جی جبکہ وہاں پہ سعودی عربیہ کا جو رقبہ ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے, اور وہاں پہ ایک بھی دریا نہیں ہے. بالکل. پاکستان 5 دریاؤں کی سرزمین ہے, اور ادھر ہم واٹر کرائسس کی بات کر رہے ہیں جدھر مونسون کی بارشیں بھی ہوتی ہیں اور گلیشیئرز کا بھی پانی آتا ہے اور بادل بھی برستے ہیں, اور گراؤنڈ واٹر کے جو ایکویفرز ہیں آپ کے انڈس بیسن کے, ان کے بارے میں 1966 کی بک ہے انڈس واٹرز الائس مچل کی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آپ کے گراؤنڈ واٹر کا ذخیرہ ہے ان دریاؤں کے نیچے, وہ سرفیس واٹر کے ذخیرے سے 10 گنا زیادہ ہے. پھر 1984 کی 1988 کی ایک پبلیکیشن ہے, ہمارے پاکستان کے 2 بڑے قابل انجینئرز نے لکھی تھی, غلام رسول چودھری اور چودھری نذیر احمد, ان دونوں کی یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہمارے زیر زمین پانی ہے انڈس میں, دیٹ از اے میریکل آف نیچر. وہ اتنا وسیع اور اتنا عظیم ہے. اور البیرونی نے اس کے اوپر لکھا. تو ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ موجود ہے جو کہ آلریڈی قدرت کی بنائی ہوئی سٹوریج ہے. مگر آئی تھنک پرابلم ڈاکٹر صاحب مس مینجمنٹ ہے. جی وہی بات, جب نعمت کی اتنی فراوانی ہو تو ہم ویسے ہی انسان ناشکرے ہو جاتے ہیں, اور ہم نے دھڑا دھڑ پانی کو ضائع کیا ہے. سائقہ آپ بتائیے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ دس از الارمنگ, 2025 تک پاکستان ول رن آؤٹ آف واٹر, اور یہ بات صرف کاغذوں رپورٹس کی حد تک نہیں ہے, دس از فیکٹ. تو آپ کو لگتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی, بحیثیت قوم, ہم اس بات کے لیے تیار ہیں ٹو فیس دس چیلنج؟ جی بالکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو اس میں ہمارے جو مین واٹر سورس انڈس ریور سسٹم ہے ہمارے انڈس ریور ہے, ٹریبیوٹریز ہیں جو آتے ہیں, اور اس میں مین جو ہے اس میں ہمارے گلیشیئر میلٹس ہیں. 41% ہمارے گلیشیئر میلٹس کی کنٹریبیوشن ہے, سنو میلٹ 22% ہے, 27% رین فال ہے, اور سارے یہ سورسز سرفیس واٹر سورسز ہیں, اور صدیوں سے یہ وہی یہاں پہ میدانی علاقوں سے گزر کے ہمارا وہ ایکویفر بنا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو وہ ایکویفر ہمارا سٹوریج ہے, لیکن اب یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزر ہے ہمارے پاس وہ پہلے والے ریسورسز رہے نہیں ہیں. اب ہماری وہ ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ کلائمیٹ چینج امپیکٹ ہے. اب ہمارے پاس ہمارا وہ والا ڈیوریشن نہیں ہے سنو فال کا جو پہلے تھا, وہ ڈیوریشن ڈکریز کر گیا ہے, اور میلٹ کا جو ڈیوریشن ہے ہمارا وہ انکریز کر گیا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ریور سسٹم ہے اس میں 33% ریڈکشن آئی ہے فلو میں. تو اس طرح سے وہ ریسورسز ہمارے اینڈ تک پہنچ نہیں رہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد ہم اگر اپنے ایکویفر گراؤنڈ واٹر پہ آ جائیں تو جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے, جس طرح سے ریپڈلی پاپولیشن گروتھ ہے, یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق ہے. سپلائی وہ جیسے جیسے ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہے اس سے سپلائی انکریز نہیں کر رہی. تو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اگر ہم ڈرنکنگ واٹر پہ جائیں تو ہمارا مور دین 90% ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر سے آ رہا ہے, اور اگر انڈسٹریل واٹر ہے وہ 100% انڈسٹریل واٹر گراؤنڈ واٹر سے obstruct کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایگریکلچر کے لحاظ سے بھی 60 جیسے ڈاکٹر صاحب بتایا کہ 60-70% تک ایون کہ ہمارا گراؤنڈ واٹر ٹیوب ویلس کو یوز کر کے ایگریکلچر کو انہینس کرتے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے سرفیس واٹر ریسورسز تو ڈکریز کر رہے ہیں, پاپولیشن گروتھ سے ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہے. اور اس میں پھر ہماری اور بھی ایشوز ہیں, جیسے اگر سرفیس واٹر ہے, ہم کینال واٹر ہے, کینال کے اندر ڈسٹریبیوشنز ہیں, تو اس میں واٹر لاس بہت زیادہ ہے. اس میں جب آپ فارم گیٹ تک پہنچتے پانی جو ہے وہ 60% آپ کی یعنی واٹر ایفیشنسی 30% رہ جاتا ہے, اور 60% واٹر جو ہے وہ لاس ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو ٹیل اینڈ پہ فارمرز ہے وہاں تک پانی تو پہنچ ہی نہیں سکتا, یعنی اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے ایکویفر پہ گراؤنڈ واٹر پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس جو اینول ییلڈ ہے گراؤنڈ واٹر کی وہ 63 بلین کیوبک میٹر ہے,
اور جو ایکسٹریکشن ہم کریں وہ 60 بلین کیوبک میٹر کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہمارا جو ایک سسٹینیبل ییلڈ سیف ییلڈ ہے اس سے بھی ہم کراس کر رہے ہیں. اتنی زیادہ ہم گراؤنڈ واٹر کا جب ایکسٹریکشن کریں گے تو ہمارے پاس وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا ریسورس, اور وہ ریچارج اس طرح سے نہیں ہو رہا گراؤنڈ واٹر میں جس طرح سے ایبسٹریکشن ہو رہی ہے. تو اس میں بھی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے آپ کی ایگریکلچر ایریا تو ختم ہو رہا ہے, آپ کی سوسائٹیز بن رہی ہے, آپ کے پیڑ وہ بن رہی ہیں, تو ریچارج تو آپ کا اس طرح سے نہیں ہو رہا, تو گراؤنڈ واٹر کا بھی امبیلنس ہو گیا ہے. اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں ہمارے پاس جو اینول گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے وہ 1 میٹر تک ڈپلیٹ کر رہا ہے اینولی. تو اب یہی سوچیں کہ اگر اور ہمارا جو ریچارج کا اور ایبسٹریکشن کا جو بیلنس ہے وہ ہے نہیں, تو اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا گراؤنڈ واٹر بھی ڈپلیٹ کر رہا ہے, ہمارے سرفیس واٹر ریسورسز بھی کم ہو رہی ہیں, ہماری پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے یعنی ہماری ڈیمانڈ ہائی ہو گئی ہے, ہماری سپلائی ڈیکریز کر اور گئی اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں. خالد صاحب, مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ پانی کو ہم نے کبھی بھی ایک نیشنل ایشو نہیں سمجھا, ہم نے اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنایا ہے. جب بھی واٹر ڈیم بننے کی بات آتی ہے کوئی نہ کوئی پولیٹیکلی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پانی کا ڈیم بننا بند ہو جاتا ہے. آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک نیشنل پرابلم ہے یا یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واٹر اویلیبلٹی کرائسس ہے یہ ہماری اتھارٹیز جو ہیں ان کے رڈار میں رہا نہیں ہے یہ ایشو. اور لیکن یہ ہے کہ سامنے چیز ایک نظر آ رہی ہے, ریٹن آن دا وال ہے, اور صاف نظر آ رہا ہے. جب پاکستان جو ہے بنا تھا تو میرا 34 ملین شاید اس کی آبادی تھی 1951 تک, اور اس وقت پر کیپٹا جو اویلیبلٹی تھی واٹر کی وہ 6260 کیوبک میٹر تھی, جو کہ اب ڈوینڈل ہو کے میرے خیال میں بلو 1000 یا شاید 817 یا 877 کیوبک میٹر تک رہ گئی ہے. تو یہ الارمنگ ہے, اور آبادی بھی ہماری جو ہے میرے خیال میں ہم 25 ملین تک تو ہم ہو چکے ہوئے ہیں. تو ویسے تو ہم کہتے ہیں 22 ملین کی آبادی ہے, لیکن میرے خیال میں سینسس نہیں ہوئے کافی عرصے سے, تو ہم بڑھ چکی ہوئی ہے آبادی ہماری. تو ریئل ٹرم میں پر کیپٹا جو ہماری واٹر اویلیبلٹی ہے وہ بہت ہی جو ہے نا کم ہو چکی ہوئی ہے, اور مزید یہ کم ہوگی. اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں تو گڈ گورننس کی طرف جانا ہوگا, اور رین ہارویسٹنگ جیسی جو ہے جو ٹیکنیکس ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہ کیسے جو ہے ریزالو کر رہی ہیں واٹر کرائسس کو. اب میں حال ہی میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہاں پہ جو واٹر ہے ایز اے کمیڈیٹی ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے گولڈ ہوتا ہے ٹریڈ, آئل ٹریڈ ہوتا ہے, اب وہاں پہ جو پانی ہے ایز اے کمیڈیٹی ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ابھی انڈر گراؤنڈ واٹر کی بڑی بات ہو رہی تھی. انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے پاکستان کا بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا جی, دریاؤں کا اور نہروں کا آپس میں, ان کو انٹیگریٹ بھی کرنا چاہیے. ابھی جو ہے اس وقت میرے خیال میں ایگریسو مونسون آ رہا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پانی کے فلوز بڑھ جاتے ہیں, ابھی تو پچھلے فیب سے لے کے ٹل ناؤ 4-4.5 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کا تربیلا ڈیم جو ہے نا ڈیڈ لیول پہ ہے, پانی ہے ہی نہیں ہے. اور منگلا ڈیم میں بھی بہت ہی کم پانی ہے, میرے خیال 0.1 MAF پانی جو ہے نا وہ سٹور ہوا ہے اس وقت. اور جو درائے جہلم ہے اور درائے جو ہے آپ کا چناب, اس میں بہت زیادہ ڈپ آئی ہوئی ہے پانی کی, اور اس کی مین وجہ ہے کچھ تو مین انٹرونشنز ہیں کہ ہمارا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ لڑائیاں فریڈم فائٹرز وغیرہ اور لڑائیاں ہوتی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ فریڈم فائٹر چھپ جاتے تھے جنگلوں وغیرہ میں, انہوں نے جنگلات ختم کرنے شروع کر دیے. اس سے کیا ہوا ہے کہ ان کے دریا بھی اور ہمارے دریا میں بھی امپیکٹ آیا فلوز کا. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسرا ہمارا گلیشیئر ہے, ایک تو کلائمیٹ چینج ہے, اور دوسرا مین انٹرونشن ہے وہاں پہ. تو یہ وہاں پہ اگر نو مین لینڈ جو ہے نا وہاں پہ جگہ کو بنا دیا جائے تو شاید یہ بھی ایک سلوشن ہو ہمارے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں
اس کا اپنا جو سسٹم ہے نا اس کو انٹیگریٹ کرے. اب انڈس کو اگر ہم جہلم سے ملائیں, جہلم کو اگر راوی سے ملائیں, کم از کم جو فلڈ واٹر ہے وہ تو ہم اپنے دریاؤں میں, بیاس کا دریا ہے, اور اگر افریقہ کا ماڈل دیکھیں تو افریقہ جو ہے جب سیلاب آتا ہے تو وہ جو ان کے دریا سوکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ادھر پانی کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, اس طرف لے جاتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ سینڈ ہے, اور سینڈ ڈیم اس کو کہتے ہیں. وہ پانی جذب کر لیتا ہے, پھر پمپ آؤٹ کرے, ریچارج ہوتا ہے نا واٹر. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ پانی سارا ہمارا جو ہے نا وہ سمندر برد ہو جاتا ہے. اب اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس وقت جو ہے آپ کا ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا, اور وہاں پہ قحط کی سچویشن ہے ساؤتھ پنجاب میں اور چولستان میں, پرٹیکولرلی انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں. یہاں پہ قحط ہے, پانی نہیں ہے اس وقت پینے کے لیے وہاں پہ. وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا سندھ میں نہ کپاس اگی ہے, نہ وہاں پہ چاول اگا ہے, کیونکہ پانی دستیاب نہیں تھا. بالکل نہیں. اور اسی طرح ساؤتھ پنجاب میں بھی کافی جو ہے نا مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور چولستان میں تو ہمارے جانور وغیرہ بھی فوت ہو گئے ہیں. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابھی سیلاب آتا ہے تو اب ہم اس کو چینلائز کر سکتے ہیں اس ایریاز کی طرف, مثلا اپنے چولستان کی طرف. جو ہے نا انٹیریئر جو سندھ ہے اس کے تو اپنے ایشوز ہیں, نیچے کھارا پانی ہے, اور پنجاب جو ہے وہ لکی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا انڈر گراؤنڈ واٹر سویٹ واٹر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا, جو پنجاب ہے وہ سرفس واٹر کا بھی حصہ لے رہا ہے اور گراؤنڈ واٹر کا بھی حصہ لے رہا ہے. گراؤنڈ واٹر کا جو ہے نا کوئی بھی آپ کا ریگولیٹر نہیں ہے, کہ پنجاب زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ واٹر بھی لیتا ہے, پروڈکشن بھی اپ ٹو دا مارک ہے, یعنی اس لحاظ سے پروڈکشن نہیں ہے ایگریکلچر سیکٹر کی. سندھ کی جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, کھارا پانی ہے, اور سرفس واٹر پہ وہ کرتے ہیں زیادہ, لہٰذا ان کی پروڈکشن اپ ٹو دا مارک ہے اس لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب بینگ واٹر ایکسپرٹ, آر وی ریڈی فار دا مانسون رینز, یا اس دفعہ بھی اللہ نہ کرے کہ سیلاب آئے گا اور تباہی ہوگی, یا ہم نے کچھ پرانی غلطیوں سے سیکھا اور اس دفعہ واٹر کنزرویشن کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم؟ دیکھیے جی, اس وقت کا تو میں خیر کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری مطلب ہے کہ عموماً ری ایکشنری اپروچ ہوتی ہے. مطلب ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہم ری ایکٹ کرتے ہیں اور ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نا میں بڑا ایک آپٹمسٹک سا بندہ ہوں. میرے خیال میں پاکستان میں کوئی پانی کی اویلیبلٹی کا کرائسس نہیں ہے, ہمارے پاس بہت پانی ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹسٹک جگہ جگہ پہ کوٹ ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو 34 ملین آبادی تھی تو پر کیپیٹا جو ہے 5000 کیوبک میٹر سے زیادہ پانی تھا, اور اب جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اگر دیکھا جائے تو پانی کم نہیں ہوا, آبادی بڑھ گئی ہے. تو جس سے ہم وہ نمبر ڈیوائڈ کر رہے تھے نا, اس طرح سے ہم کہیں گے جی جب پاکستان بنا تھا تو پر پرسن اتنی آکسیجن تھی, اب اتنی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم کوٹنگ مائی فرینڈ دانش مصطفیٰ جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کا مطلب پھر تو آکسیجن بھی کم ہو گئی ہے, تو اس کا بھی کچھ کریں. یعنی کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پانی کم نہیں ہوا. دیکھیے پھر آپ کو مطلب ہے کہ موٹے موٹے اسٹیٹس, ٹھیک ہے, ریور فلو اور وہ ساری چیزیں جو اس کے بیچ میں ہماری بہت سی ہیومن انٹرونشن ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے نا ریورز میں فلو نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے کہ پانی کی سپلائی قدرت کی طرف سے کم ہوگی. دیکھیں پانی کا ایک ٹریسٹریل راؤٹ ہے جس کے اوپر گلیشیئر سے لے کے تو سمندر تک پانی چلتا ہے. دوسرا اس کا جو ہے وہ ایٹماسفیرک راؤٹ ہے جس میں سمندر سے وہ ہمارے پاس بادل بن کے برستا ہے. وہ جو ایٹماسفیرک راؤٹ ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوا, بلکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک سمپل سی بات ہے, جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو بخارات زیادہ بنتے ہیں, جب بخارات زیادہ بنتے ہیں تو بادل بڑا ہوتا ہے اور بارش زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں نا, اسی ہائپوتھسس کے پیچھے ڈیٹا آپ اٹھا کے دیکھیں, 1901 سے لے کے تو 1920 تک جو رین فال اس علاقے میں ہوئی وہ تقریباً 980 ملی میٹر ایوریج ہے پچھلی صدی کے پہلی 2 دہائیوں کی. اس صدی کی 2000 سے لے کے 2020 تک جو آپ کی ایوریج رین فال ہے وہ تقریباً 1200 ہے, ایکچولی مور دین 1200 ہے. آپ سگنیفیکنٹلی 200 ملی میٹر زیادہ بارش آپ نے ریسیو کیا اس صدی میں, تھینکس ٹو کلائمیٹ چینج, تھینکس ٹو رائزنگ ٹیمپریچرز. بٹ اگین دا کوسچن از, کیا ہم مینج کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ دیکھیں جی, مینج ہم آلریڈی کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو. آپ دیکھیں, آپ بہت ریئلسٹک ہو رہے ہیں یا بہت آپٹمسٹک ہو رہے ہیں؟ میں ریئلسٹک اینڈ آپٹمسٹک, کیونکہ مائی آپٹمزم از بیسڈ آن ریئلزم. یس, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے, آپ اکنامک سروے آف پاکستان کا جو ہے نا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنا بھی آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں ہم مین ایگریکلچر کنٹری ہیں, ٹھیک ہے. گرمیاں آتی ہیں
गर्मियों के मंथ्स में आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट इकोनॉमिकली ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है. द मोमेंट टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग यू स्टार्ट अर्निंग मनी, यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मनी. जब टेम्परेचर कम होता है तो क्लाइमेट चेंज इज ए ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी. देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर आप पानी को मैनेज कर रहे हों तो देखिए जहाँ पे सूरज बहुत ज़ोर का चमकता है और पानी भी होता है, वो जगह कुदरत उसको रेन फॉरेस्ट बना देती है. Right. और जिस जगह पे पानी नहीं होता और सूरज जोर का चमकता है वो जगह डेजर्ट बन जाती है. और हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हमने पहले जो है ना कुछ डेवलपमेंट मॉडल्स में गलतियाँ की हैं, वो हमें सामने रख के अगली फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी. मसलन गलती हमने ये की है कि जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट को कुदरत ने क्यों डेजर्ट बनाया है? क्योंकि वहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं दे आर किकिंग एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आउट फ्रॉम दैट प्लेस. Yes. जब आप डेजर्ट के बीच में उसको ग्रीन करने के लिए पानी लेके आते हैं तो यू हैव पिच योरसेल्फ अगेंस्ट नेचर. जी. कुछ देर के लिए तो आपको फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली Longer आपको run में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी. और इस चीज को हम अपनी जुबान में कहते हैं अनसस्टेनेबल मॉडल्स. Right. और हमने इस तरह के बहुत से अनसस्टेनेबल मॉडल बनाए. दूसरे नंबर पे दरिया के बीच में जो पानी है वो क्यों है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ नेचर आर पुशिंग वाटर इनटू दैट Into पाथ. that. अगर हम उसमें से उसको निकालना शुरू कर देंगे तो हम गलती कर रहे हैं. इसी तरह से जो पानी समुद्र में जाता है, समुद्र में पानी का जाना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि हमारे अपने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए बल्कि मरीन एनवायरनमेंट के लिए भी. आपकी जो इंडस डेल्टा है, इट इज़ नॉट जस्ट ए डेल्टा बाय इटसेल्फ, इट इज़ कनेक्टेड. इसका ताल्लुक जो है वो डीप सी इंडियन ओशन में साउथ पोल तक की जो स्पीसीज हैं उनके साथ है. वो स्पीसीज जो है वो लिंक्ड होती हैं. बहुत सी स्पीसीज हैं जो इंडस डेल्टा में आके स्पॉनिंग करती हैं, उनके बच्चे वहां पे बड़े होते हैं, सेफ माहौल होता है, और फिर वो डीप सी में जाती हैं. अगर डेल्टा में पानी नहीं जाएगा तो आपके समुद्र की लाइफ इंपैक्ट होगी. ये जो इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी है ना, उसको आपने मेंटेन करना है. इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, एक आम पाकिस्तानी इस वक्त ये सोच रहा है कि मेरे घर में तो पानी पीने के लिए साफ पानी नहीं आता, मैं तो टैंकर माफिया का शिकार हूँ, मैं किधर जाऊँ, मुझे नहीं फर्क करता कि मेरे समंदर में पानी है या नहीं, मेरे घर के नलके में पानी नहीं आता. हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन उरूज, हेल्थ एक्सपर्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसन. जी वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर साहब. जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. डॉक्टर साहब, ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो पानी हम पी रहे हैं उसको साफ होना चाहिए. ये बताइए कि अगर पानी साफ ना हो फॉर वट एवर रीज़न, ख़ासतौर पे वो एक आम पाकिस्तानी जिसके घर में एक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, जो वाटर फिल्टर यूज़ नहीं कर सकता, गंदे पानी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया, मुझे पहले कनेक्ट कर दिया था और मैं आपकी दिलचस्प गुफ्तगू भी डॉक्टर साहब की सुन रहा था. क्लाइमेट चेंज उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की. इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो पहले मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट कर दूं कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि अगर पानी को मैनेज कर सकें, तो ये अगर ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. वाटर मैनेजमेंट जो है हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल्स में वो एक चैलेंज है और अभी तक तो हम मैनेज कर नहीं पाए. तो अगर हम वाकई मैनेज कर सकें तो ये तो ब्लेसिंग बन जाती है. और ये एक दिलचस्प प्रिंसिपल है कुदरत का कि किसी भी डिस्गाइज को, रहमत को आप रहमत में तब्दील कर सकते हैं, अकल से, विजडम से, तदब्बुर से, रिसर्च से और सस्टेनेबिलिटी से. अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ. देखिए, जब पानी आलूदा होगा तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जन्म लेते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया में जो ममालिक हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि 70% बीमारियां जो हैं वो वाटर बॉर्न है, यानी पानी के जरिए फैलती हैं. अब वो कौन सी बीमारियां हैं जिसमें जरासीम पानी में पनपता है और पानी के जरिए ही जिस्म के अंदर एंटर होता है और अंदर जाके वो इन्फेक्शन इतना शदीद कर सकता है कि उससे ना ही सिर्फ बीमारी बल्कि शदीद सूरत हाल में अमवात भी बेतहाशा हो जाती हैं. मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस हुआ, टाइफाइड हुआ, कॉलरा हुआ, ये तमाम वो बीमारियां हैं जो आलूदा पानी से या हिफ्ज़ान सेहत के सूलों पे कारआमद ना करते हुए आप अपनी ग़िज़ा, आप अपना लाइफस्टाइल आप इस तरह रखते हैं कि आप जरासीम की परवाह किए बगैर आप खाना खा रहे हैं. हमारे मजहब में जिस तरह 5 वक्त वुजू है और खाना खाने से पहले हमें कहा जाता है कि हाथ धोएं, उसमें बड़ी विजडम है.
تو یہ بیماریاں بنیادی طور پہ جنم لیتی ہیں. اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے اکانومی پہ. جنہیں اگر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور پاکستان یا کسی بھی ترقی پذیر ملک کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہوتے کہ اس آبادی کو صاف پینے کا پانی مہیا کریں, تو اس کی آبادیاں بیمار ہو جاتی ہیں اور پروڈکٹیوٹی گر جاتی ہے. اکنامک لاس بہت بڑا ہے. ہم صرف کورونا میں اکنامک لاس کی بات کرتے ہیں, لیکن ہیلتھ کے سیکٹر میں اکنامک لاس ہر ڈیزیز کا ہے. اور کلورینیشن جو سمپل پانی کو صاف رکھنے کے طریقے ہیں, حفظان صحت کے طریقے, اس سے آپ یہ موذی قسم کی بیماریاں جو خرچہ بھی بہت کرتی ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی ختم کرتی ہیں, آپ اس سے پرہیز کر سکتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب, اگر میں چاہوں کہ آپ عام پاکستانیوں کو بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ فلٹریشن پلانٹ نہیں لگا سکتے, کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ایک گندا پانی اگر ٹینکر سے آ رہا ہے اور کوئی حل نہیں, بس وہی پینا ہوگا, تو ہم کیسے یہ انشور کریں کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ صاف ہے؟ دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پانی کو ابال کر ٹھنڈا کر لیا جائے اور اس کو ململ کے جو کپڑا ہے, ململ کے کپڑے سے اس کو نتھار لیا جائے, یعنی فلٹر کر لیا جائے. بہت ہی آسان طریقہ ہے, ہر گھر میں ہو سکتا ہے. ہر گھر میں چولہا یا آگ کا سسٹم کوئی نہ کوئی, ظاہر ہے ان کا کھانا بھی پکتا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پھٹکری ہوتی ہے اور جو کلورین بازار میں ملتی ہے اس کو ایڈ کر لیا جائے پانی میں, اس کی گولی, تو اس سے جراثیم تو مر جاتے ہیں لیکن جو فزیکل کنٹامیننٹس ہیں وہ نہیں اس سے ختم ہوتے. اس وجہ سے نثارنا اس کو بھی ضروری ہے. تو بہترین اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ پانی کو 3 سے 5 منٹ تک ابال لیجئے, ابال کے ٹھنڈا کر لیجئے اور ٹھنڈا کر کے اس کو ململ کے کپڑے سے نثار کر. اب ایک آدمی کو یہ محنت تو پڑے گی لیکن پورا گھر اس سے محفوظ ہوگا. دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو عادتیں, اپنا جو لائف سٹائل, آپ کا جو آپ کے اختیار میں ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیے, کھانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیے, ٹوائلٹ سے باتھ روم سے آنے کے بعد, آپ نہانے کے بعد یا آپ ہاتھ ضرور دھوئیے. اور کوئی بھی غذائیت لینے سے پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ اس میں کسی قسم کی آلودہ پانی سے تو نہیں دھوئی ہوئی ہے اور وہ اچھی طرح پکی ہوئی ہے. جی بہت آپ نے اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب, لیکن میں بار بار یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی, چاہے آپ 5 وقت دن میں وضو کیجئے نماز کے لیے, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے, نہائیے, خدا را پانی ضائع مت کیجئے. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذرا سوچئے ایک وقت ایسا آئے کہ آپ پینے کے لیے بھی پانی ڈھونڈنا چاہیں اور آپ کو نہ ملے تو کیا عالم ہوگا. سائقہ ایک دور تھا, میرے بچپن کا دور تھا, کتنا پرانا دور, میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے, اور ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم منرل واٹر پئیں یا ہمیں پانی خرید کر پینا پڑے. ہم نے نلکے سے پانی پیا اور وہ پانی اتنا میٹھا, اتنا خوبصورت وہ پانی تھا کہ وہ ذائقہ مجھے آج بھی یاد ہے اور ہم اس ذائقے کو ترس گئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے بورنگ کا پانی پینا چھوڑ دیا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ کنوینینٹ ہے کہ ہم فلٹریشن پلانٹ کے پاس جا کر پانی لے لیں یا ہم بازار سے جا کر پانی خرید لیں؟ کوئی تو طریقہ ایسا ہوگا کہ ہم ٹینکر مافیا کو نل اینڈ وائڈ کر دیں, جس طرح ڈاکٹر حسن نے بھی کہا کہ ان کو ارریلیونٹ کر دیں. سائقہ پہلے آپ سے پوچھوں گی. جی بالکل, پانی کی کوالٹی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, تو اس کی کچھ ریزنز ہیں. ظاہری سی بات ہے, ایک تو سب سے بڑی جو ریزن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا سرفیس واٹر ہے وہی ہمارے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتا ہے. تو سب سے بڑا ایشو جو پاکستان میں اس وقت ہے, جس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جا رہی, وہ ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ. ہمارا سارا میونسپل ویسٹ وہ ہمارے ریورز کے اندر ایز اٹ از جا رہا ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی. ہمارا انڈسٹریل ویسٹ بھی ایسے ہی جا رہا ہے. ہمارے لاز ریگولیشنز بنی ہیں, انفارچونیٹلی انفورسمنٹ آف لا نہیں ہے. کوئی انڈسٹری کو بانڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے واٹر کو ٹریٹ کر کے, ہمارے نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس بھی بنے ہوئے ہیں لیکن اس کو فالو کوئی نہیں کر رہا انفارچونیٹلی. تو وہ وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ انڈسٹریل ویسٹ بھی وہیں جا رہا ہے, اس میں ہیوی میٹلز کنٹامینیشنز آ رہی ہیں, میونسپل ویسٹ جا رہا ہے, اس کے اندر ہاسپٹل ویسٹ ہے,
وہ بھی جا رہا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز کا جو ویسٹ ہے اس میں آپ کے دیکھیے اس میں اینٹی بایوٹکس بھی ہیں, اسٹیرائڈز بھی ہیں, اس طرح کی اتنی ایسی چیزیں آج کل جو ایسے ایشوز ہیں جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے, الرجی کے ایشو ہیں یہ ساری, تو وہ ٹریسز میں وہ اب دیکھیں ہمارے پاس ایون کہ ٹیسٹنگ کے لیے بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم سارے اسٹیرائڈس کو چیک کریں, اینٹی بایوٹکس کو چیک کریں, دیکھیں پانی کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. ہم جو مین جو ہماری ایک سٹینڈرڈس کے اندر چیزیں ہیں وہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, کوشش ہماری پوری ہے, جیسے ہماری بھی نیشنل واٹر کوالٹی سٹینڈرڈ ہے اس میں ہم آرگینک کنٹامنٹ پیسٹی سائڈس وغیرہ کا ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ہیوی میٹلز کرتے ہیں. تو وہ یہ سارا ہے کہ وہ سارا کنٹامنٹ سرفیس واٹر میں جاتا ہے. سرفیس واٹر وہی سورس ہے ریچارج کا, ایون کہ ہماری کینالز کے اندر ویسٹ جا رہا ہوتا ہے کچھ ایریاز میں, میونسپل ویسٹ بھی, انڈسٹریل ویسٹ بھی ایسے ہی جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ویسٹ جب ہم گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتے ہیں تو گراؤنڈ واٹر کنٹامینیٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے, ہم سرفیس واٹر کو بھی نہیں بچا پا رہے, ہم ایکویٹک ایکو سسٹم ہمارا سارا ڈسٹرب ہو چکا ہے, ایکویٹک لائف کو ہم نہیں بچا رہے اور پا رہے, اور اسٹیٹیکلی بھی ہمارے ریورز کی وہ حالت نہیں ہے. جیسے آپ ویسٹرن جائیں تو ان کے ریورز ہوتے ہیں, وہاں برڈز ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں. دوسرا سے ہماری مینجمنٹ نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ویسٹ واٹر ریسائیکل اور ری یوز جب یہ ہوگا تو پانی کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ویسٹ واٹر ایک تو اتنا زیادہ پروڈکشن نہ ہو تو وہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ فریش واٹر ریسورسز کے اندر ہم نہ ڈالیں. دوسرا یہ ہے کہ گراؤنڈ واٹر ابسٹریکشن جتنی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا ایکویفر نیچے جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوتا ہے سسٹم, وہ وہاں پہ منرلز راکس وغیرہ جو بھی, تو جتنی زیادہ ہائی ابسٹریکشن سے ہماری کوالٹی گراؤنڈ واٹر کی خراب ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی جی اس آئیڈیا کو گراؤنڈ صاحب؟ جی گراؤنڈ واٹر نہیں, یہ دیکھیں نا گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن ہو رہی ہے نا پاکستان میں. میں نے جیسے بتایا کہ آپ کا کوئٹہ میں 5 میٹر پر ایئر گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹ ہو گیا, اور اب وہ فوسلز جو ہے واٹر ہے اس پہ پہنچ گئے ہیں. گراؤنڈ واٹر ہے ہی نہیں, ختم ہو رہا ہے, ہمارا گراؤنڈ واٹر ختم ہو رہا ہے. اسی طرح سے لاہور میں آپ کا 1 to 3 میٹر جو ہے اینولی ڈپلیٹ ہو رہا ہے گراؤنڈ واٹر. اب کہتے ہیں نا کہ ٹینکر کن گھروں میں آتے ہیں جہاں گراؤنڈ واٹر کی بھی فیسلٹی نہیں ہے, بورنگ کر ہی نہیں سکتے, پانی نہیں ہے وہاں پہ. ایسی سوسائٹیاں اسلام آباد میں وہاں پانی ہے ہی نہیں گراؤنڈ واٹر میں دیکھ لیجئے. اور سرفیس, ہاں جی بالکل, وہاں پہ بھی یہ ہے کہ گراؤنڈ واٹر ہے لیکن وہ سیلائن ہے. وہ یہ ہے نا کہ آپ کا گراؤنڈ واٹر اویلیبل ہو لیکن آپ اگر پینے کے لیے یوز نہیں کر سکتے تو واٹر شارٹیج ہی ہوئی نا, ڈرنکنگ واٹر شارٹیج ہی ہے پھر آپ کی, تو پھر ٹینکر کی طرف جانے پہ مجبور ہیں. تو واٹر سپلائی کا پانی اتنا نہیں آتا ہمارا. تو اس لیے اب دیکھیں سودرن پنجاب جیسے رحیم یا خان کی آپ بات کر رہی ہیں, بہاولپور ملتان ہے, وہاں کے اب جو ایشو ہے ارسینک بہت ہائی ہے واٹر کے اندر, ارسینک کا پرابلم ہے. ایون کہ لاہور قصور میں ہمارے جو انڈس ریور سسٹم کے اراؤنڈ ہے وہاں پہ ہے. بس ہمارا جو ہے کہ فریش واٹر along دا ریور تو ہمیں ملے گا, جیسے دوآب میں آپ یو موو فرام سائٹس ٹو آپ اس میں سینٹر میں موو کرتے ہیں تو گراؤنڈ فریش واٹر ریسورسز ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اوور ابسٹرکشن سے گراؤنڈ واٹر کی کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہے. پھر سلائن اور جیسے اب کوسٹل ایریا میں جب آپ اس کو ابسٹریکٹ کر رہے ہیں, لینڈ سبسیڈنس ہوتی ہے, سی واٹر انٹرویون ہو رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سرفیس واٹر کا بھی فلو کرنا بہت ضروری ہے سمندر کے اندر, تو وہ ان لینڈ سی واٹر انٹرویون کو روکتا ہے, ٹھیک ہے, اور انڈر گراؤنڈ سی واٹر انٹرویون بھی ہو رہا ہے, اور گراؤنڈ واٹر ہمارا خراب ہو رہا ہے. تو اب اس لیے پانی کی وہ کوالٹی, اب ہمارے پاس یہ 2 ریزنز ہیں کہ وہ کوالٹی نہیں رہی ہے اب. ایک تو مجھے یہ بات سوچ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں جس بھی لیول پر بات کرنا شروع کرتے ہیں وہاں ہمیں شیئر مس مینجمنٹ نظر آتی ہے, چاہے وہ ویسٹ کی مس مینجمنٹ ہو, پانی کی مس مینجمنٹ ہو, ہماری اپنی زندگی کی مس مینجمنٹ ہے. مجھے بتائیے خالد صاحب کہ ہو ٹو بلیم. ہم اتھارٹیز پہ تو بات کرتے ہیں کہ جی اتھارٹیز نے اس بارے میں اس بات کو کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں. بحیثیت پاکستانی, بحیثیت قوم, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نہیں, سب سے پہلے تو جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ ہیں, دے آر ٹو بی بلیمڈ, اور پھر ہم لوگ بھی ہیں. اور دیکھیں اگر کوئی ٹینڈریز لگتی ہیں سیالکوٹ میں یا قصور میں تو میری ذمہ داری تو نہیں ہے, جنہوں نے ان کو پرمیشن دی ہے ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر ود آؤٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ اپنا ویسٹ جو ہے زمین میں جا رہا ہے ان کا, اور وہ وہاں پہ جو ہے یعنی پرائم ایگریکلچر جو آپ کی لینڈ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, اور اس سے آپ کی ایگریکلچر جو پروڈیوس ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے, اور وہاں کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. کسی زمانے میں سیالکوٹ کا پانی پینے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے ایز اے ریمیڈی, علاج کرنے کے لیے, اور ایسے ہی پشاور کا پانی بڑا طاقتور تھا اور بڑا اچھا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو یہ ہے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہم نے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انڈسٹریل سیکٹر کو,
اور انڈسٹری سیکٹر کے لوگ جو ہیں یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور کوریڈورز آف پاورز میں ان کے بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا جو ہے نا ایگریکلچر پروڈیوس امپیکٹ ہوا ہے اور ہمارا گراؤنڈ واٹر بڑی بری طرح امپیکٹ ہوا ہے. اور وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. آپ اگر کسی ٹرین اب سیالکوٹ جائیں, سیالکوٹ کا ویسے تو کہتے ہیں نا جی بہت زیادہ بہت پیارا شہر ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا یہ ایکسپورٹس کرتا ہے چیزوں کو اور ڈالرز وغیرہ کماتا ہے, لیکن آپ اس طرف جائیں تو آپ گاڑی میں بھی بے شک ہوں اور آپ نے دروازے بھی اوپر کیے ہوں اور اب پھر بھی آپ کو جو نا آپ ناک کو بند کر لیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ سیالکوٹ میں ہم انٹر ہو رہے ہیں. تو یہ ہے, اور قصور میں بھی یہی صورتحال ہے اور یہی صورتحال لاہور میں بھی ہے. تو اب جو ہے واٹر ٹریٹمنٹ پلان, اب جو ہمارا انوائرمنٹ جو اسیسمنٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. انوائرمنٹ کا جو ہے کلائمیٹ چینج والے, اب ان کو چاہیے کہ اس کو پوری طرح جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. اور یہ بیسیکلی جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں دے آر ٹو بی بلیمڈ. عوام جو ہے ان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. عوام کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اویئرنیس کا جو لیول ہے لوکل لیول پہ وہاں پہ جائیں تو انہیں پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمارا بچہ جو ہے جاتا ہے کماتا ہے, تو ان کو نہیں پتہ کہ اس کے اگینسٹ کیا ہم پے کر رہے ہیں. انوائرمنٹ پر پوری طرح کمپرومائز ہوا ہے تو ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایکچولی یہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں دے آر ٹو بی بلیمڈ. ڈاکٹر صاحب جہاں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آتی ہے میں فوراً آپ کے پاس جاتی ہوں کہ کہتے ہیں ایوری کلاؤڈ از اے سلور لائننگ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہمارا ٹینکر مافیا ہے ہم اس کو ارریلیونٹ کیسے کریں, کیونکہ سائیکا یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم سب نے ہی گراؤنڈ واٹر یوز کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی ایک انہیلدی وے آف یوزنگ واٹر ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ہم پاکستانیوں کو؟ دیکھیے اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کے پرانے ڈیولپمنٹ ماڈلز ہیں نا, آپ نے اب ان سے ہٹ کے سوچنا ہوگا. اور جو ابھی جو دنیا میں جس طرح سے واٹر مینجمنٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کو بنے بنائے سولوشنز ملتے ہیں, لیکن وہ سولوشنز جو ہیں وہ کیونکہ وہ موبائل فون کے ایپس نہیں ہیں جو ہر کسی نے استعمال کرنے ہیں, تو اس لیے ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. ایون جو ڈیسیژن میکرز آپ کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ, ان کو بھی ایکسپرٹس نہیں بتانا ہے. اور ہمارے ہاں تھوڑا سا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بس پرانی بات کوئی جو نا آگے لے کے چل رہے تو وہ ان کی اپنی نئی جو ہے نا وہ اس طرف وہ کٹنگ ایج کی طرف وہ کم سے کم جاتے ہیں, کیونکہ وہ جس زمانے میں انہوں نے نوکری شروع کی ہوتی ہے اس زمانے میں جو چیزیں چل رہی تھیں وہ اسی کو آگے لے کے اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں باہر نکل کے, میں اس کو ایون آؤٹ آف باکس بھی نہیں کہوں گا, میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ جو کٹنگ ایج ماڈرن ہے نا آپ اس کے اوپر آ جائیں. اسٹریٹ اوے ٹو ٹینکر مافیا والے دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہیں. باؤنڈری کنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ کی اسلام آباد راولپنڈی کا جو ایریا ہے نا جس کو ہم سواں کا اپر واٹر شیڈ کہتے ہیں, اس میں ایوریج 3.5 بلین کیوبک میٹرز آف رین فال ہے ایوریج ایک سال کی. یہ 3.5 بلین کیوبک میٹر کتنا ہے؟ دس از اباؤٹ ہاف دی تربیلا ڈیم. تو اتنا پانی قدرت آسمان سے اس شہر کے اوپر پھینک رہی ہے, یعنی یہ شہر آدھا تربیلا ڈیم اس کو پانی کا ملتا ہے اور یہ ٹینکر مافیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بھئی ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے قدرت نے تو باؤنڈری کنڈیشن سیٹ کی ہوئی ہے, اب نیچے آپ نے ٹریسٹریل لیول کے اوپر اس باؤنڈری کنڈیشن کا فائدہ اٹھانا ہے. اس کے لیے کیا ہے, آپ کی یہ مارگلا ہلز ہیں, ادھر سے مری ہلز ہیں اور ادھر سے کلر سعیدان کے ہلز ہیں, یہ سارے اس طرح سے نا کپ بنتا ہے. ان کے بیچ میں آپ نے ہر وہ انٹرونشن ختم کرنی ہے یا اس کو منیمائز کرنا ہے جس سے گراؤنڈ واٹر ریچارج میں کمی آتی ہے, تاکہ یہ جو ماؤنٹین سائڈز ہیں نا ان سے پانی جو ہے وہ گراؤنڈ کے بیچ میں جانا شروع ہو. یہ جو آپ کا دریائے سواں ہے, یہ دریائے سواں اس جگہ پہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ اس جگہ کی جیولوجی کو دیکھتے ہیں نا تو دیر از سم تھنگ کالڈ سواں سنک لائن. سنک لائن کیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سڑک کے سائڈ سے وہ پہاڑ کاٹتے ہیں نا تو اس میں دیکھا ہوگا کہ لیئرز بنی ہوتی ہیں. جی جی جی. اچھا, وہ لیئرز آپ کو بڑے چھوٹے لیول پہ ملتی ہیں, لیکن اب یہ جو سواں سنک لائن ہے ایک بہت بڑے لیول پہ ہے. آپ مارگلا ہل سے لے کے تو یہ کلر سعیدہ تک کا جو ہے نا اس میں چلے جائیں تو وہ لیئرز اس طرح سے چل رہی ہیں نیچے, جیسے وہ کپ نہیں ہوتا اس طرح سے ہیں. یہ پہاڑیوں سے پانی نیچے جاتا ہے, ان لیئرز کے بیچ میں جاتا ہے, پھر اس میں بھر جاتا ہے. بھرنے کے بعد انہی لیئرز میں سے ورٹیکلی اوپر نکلتا ہے. جس جگہ پہ نکلتا ہے وہاں پہ سواں ریور ہے, اور یہ سنک لائن آل دا وے ٹو دریائے سندھ کالا باغ کے پاس یہ سنک لائن وہاں تک جاتا ہے, اور وہاں تک آپ کا اوپر
دریا سواں چل رہا ہے. اگر آپ اس سسٹم کو سمجھ جائیں, جو کہ ایکچولی سمجھایا گیا تھا ان کو 1960s میں, یہ 1960s کی USGS کی رپورٹ ہے جس میں جب اسلام آباد بن رہا تھا نا تو اس وقت انہوں نے سارے انالیسس کیا تھا. اب آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے, جیسے میڈم نے کہا کہ پولیوشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے ایک ڈیولپر ہے یہاں پہ, وہ ایک بڑی اچھی سوسائٹی بناتا ہے, وہ اس میں سے اربوں روپیہ کماتا ہے. وہ اس کا ایک جو پلازے کے لیے وہ اتنا سا جو ہے نا وہ پلاٹ بناتا ہے نا, وہ اس کا کئی ارب کا بکتا ہے. یہ میگنیچیوڈ ہے اس کی ارننگ کا. آپ اگر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کتنے کا لگے گا؟ یہ تو میں ایک پلازے کی ایک پلاٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں نہیں لگا سکتا؟ آپ دیکھیں کہ دریا سواں کے ساتھ چند ایک بڑی پاش سوسائٹیز بن رہی ہیں, ان کی ساری پولیوشن ڈائریکٹ دریا سواں میں جا رہی ہے. تو اگر اس چیز کو آپ کنٹرول کریں, اس پہ تھوڑا سا اتھارٹیز کو ٹف ہونا پڑے گا. اس کا کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ مینڈیٹری کریں, آپ اس وقت تک ان کو اجازت نہ دیں ڈیولپ کرنے کی, اس وقت تک آپ ان کے جو ہے وہ باقی ٹیکسز ویکسز لگا کے جو بھی آپ نے ان کا کرنا ہے آپ کریں. گورنمنٹ کے پاس بہت ریسورسز ہوتے ہیں, گورنمنٹ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اسٹاپ دس پولیوشن. آپ کی جو اربن سٹریمز ہیں جتنی اسلام آباد کی ہیں, ان سب کے بیچ میں بھی ڈائریکٹ پولیوشن. آپ ادھر E11 میں چلے جائیں, نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, D12 میں چلے جائیں, نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وہاں پہ جتنے نالے ہیں ان کے سائڈوں پہ وہ دیواریں بنا رہے ہیں, ان دیواروں کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے جو ہے نا گندے پانی کی پائپیں ہیں. کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, بس اس کے بیچ میں پھینک. یہ جو آپ کی جو ندی نالے ہیں یہ آپ کا ایسٹ ہے. یہ آپ کی وہ سٹریمز ہیں جو آپ کو ریچارج دے سکتی ہیں. اور وہ جو 3.5 بلین کیوبک میٹر پانی آتا ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کے دریا بھی چلتے رہیں گے, آپ کی ان دریاؤں کے بیچ میں ریکریشن کی آپ فیسلٹیز بنا سکتے ہیں, آپ اس میں انٹرنسک ویلیو بنا سکتے ہیں. اور پھر جس وقت آپ کے گراؤنڈ میں پانی ہوگا نا تو ایوری ون ہو ڈگز اے بور ول گیٹ دا واٹر, اور ادھر جا کے آپ کا ٹینکر مافیا جو ہے وہ irrelevant ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس وقت کراچی میں بیٹھا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بات صرف اسلام آباد اور پنڈی کی ہو رہی ہے, کراچی میں تو پانی ہی نہیں ہے. تو میں صرف یہی درخواست کروں گی ان تمام لوگوں سے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو نا, آپ کے پاس پاور ہو, تو وہ آپ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. سائقہ یہ چیز ہم نے رمضان المبارک میں بھی دیکھی کہ لوگوں کے پاس جب ذرا سی طاقت آتی ہے لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. یہی حال ٹینکر مافیا کا بھی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے, وہ اس ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو مافیا ڈکلیئر کر دیتا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے اور وہ لوگ پیسے دے کر ان سے وہ نعمت خرید رہے ہیں, ایون دین دے آر سفرنگ؟ کیا کہنا چاہیں گی جاتے جاتے؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نعمت موجود ہے تو ہمیں تو پھر ٹینکر مافیا کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے پانی کے جتنے بھی ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں نا اس کو ہم نے سیو کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے گھر میں ڈومیسٹک لیول پہ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اگر اپنی ٹوائلٹری یوز کر رہے ہیں تو وہ واٹر ایفیشینٹ ہونے چاہیے. اگر ہم نے ٹیپ یوز کرنا ہے وہ بھی واٹر ایفیشینٹ ہو, پانی اتنا ہی اس میں سے نکلے جتنا ہم استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سے شاور یوز کرنے کی بجائے آپ پانی ٹب میں بالٹی میں لے کے یوز کر سکتے ہیں. اب ہم نے دیکھا فریش واٹر جہاں پہ پانی اگر اویلیبل بھی ہے تو وہ ایک پائپ لگایا اور گاڑی دھو رہے ہیں. وہ اتنا ضیاع پانی کا ہو رہا ہے, اور وہ پانی بہت قیمتی ہے, اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور جہاں کہیں بارش, جیسے بارش ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا رین واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم ہر گھر میں ہونا چاہیے. آپ روف ٹاپ کے اوپر سے واٹر کو ہارویسٹ کریں, نیچے ایک ٹینک بنائیں, اس میں آپ سٹور کریں, اس کو گارڈننگ کے لیے بھی یوز کریں, اس کو تھوڑا صاف کر کے اور چیزوں میں واشنگ وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اس کو ریچارج کریں, اگر وہ آپ نہیں کرتے تو اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارج کریں. اس میں انورٹڈ ویل ہے, جیسے PCRWR ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے CDA کے ساتھ ابھی ان کو یعنی اویئرنیس بھی دی ہے, اور ان کے ساتھ ہم نے 100 ریچارج ویل بنا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ بارش بہت زیادہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنا ہمارا پریشیس ریسورس ہے, اس کو سیو کر سکتے ہیں ہم. رین واٹر ہارویسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز بھی لگا رہے ہیں. انورٹڈ ویلز ہوتے ہیں اور جتنا بھی رین واٹر ہے وہ گراؤنڈ واٹر کے اندر چلا جاتا ہے. اور اس طرح سے بیہیویئر چینج کی بھی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ واٹر پرائسنگ بہت ضروری ہے, اس کو فری کوموڈٹی اب نہیں رہنا چاہیے. جب تک ہم واٹر پرائسنگ نہیں کریں گے ہم ویسٹیج کو روک نہیں سکتے, ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ہم میٹر لگے کو بڑھانا پڑے گا. بالکل میٹر لگنے چاہیے, گھروں میں میٹر ہوں, پتہ ہو کہ کتنا ہے, اس کی بلنگ ہو. یعنی ایک سلیب تک تو جتنا پانی عام نارمل یوز ہوتا ہے اس تک تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ زیادہ بل بھی نہ لیں. ہاں اگر اس سے وہ انکریز کرتا ہے
تو اس کے اوپر بلنگ ہونی چاہیے اور واٹر اس سے ہمارا بیہیویئر چینج ہوگا. It's a ادروائز very ہم good ویسٹیج سے نہیں روک سکتے. ہم لوگ ہمیشہ جرمانے سے ڈرتے ہیں. ہم سیٹ بیلٹ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہماری جان بچ جائے گی, ہم اس لیے لگاتے ہیں کہیں پولیس والا نہ پکڑ لے. لہٰذا جب بھی آپ پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کو فائن ہونا چاہیے. اس کو کہیں گے سائیکا, اس کو فائن کہیں گے. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا, اور اسٹوری آف دا ویک میں آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں بڑے بہادر اور باہمت بھائی سے. ان کا نام ہے محمد فیصل, جو کہ ایک آئل ٹینکر ڈرائیور ہیں. انہوں نے اپنی بہادری سے کیسے ایک شہر کو تباہی سے بچایا, آئیے دیکھتے ہیں. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آئل ٹینکر ڈرائیور محمد فیصل نے شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا. کمرانی روڈ پر پیٹرول سے بھرے ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تو ٹینکر ڈرائیور محمد فیصل نے بہادری, حاضر دماغی, برق رفتاری اور کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگ کے شعلوں میں لپٹے آئل ٹینکر کو پیٹرول پمپ سے نکال کر شہری آبادی سے 3 کلومیٹر دور لے گیا. ڈرائیور محمد فیصل کی بہادری کے باعث شہری آبادی کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہی. آئل ٹینکر میں موجود 20,000 لیٹر پیٹرول اور ٹینکر جل کر خاکستر ہو گیا, تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ڈرائیور محمد فیصل کا کہنا تھا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جلتی گاڑی کو شہری آبادی سے دور لے جانے کا مقصد لوگوں کی قیمتی زندگیاں بچانا تھا. بہادری کی عظیم مثال قائم کرنے پر حکومت بلوچستان نے فیصل کو اعلیٰ اعزاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی قوم محمد فیصل جیسے عظیم اور نڈر بیٹے پر فخر کرتی ہے. کیا بات ہے محمد فیصل بھائی, وی آل آر سو پراؤڈ آف یو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سکسیس سٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک میں, آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے سب سے وہ تمام لوگ جو اتھارٹیز میں ہیں, وہ عام پاکستانی جو پانی استعمال کرتا ہے, خدا را اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجئے, ناشکری نہ کیجئے, اس نعمت کو ضائع نہ کیجئے. اپنے بچوں کو یہ بات بتائیے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ملک میں پانی نہیں رہے گا. کوشش کیجئے, ان نعمتوں کی قدر کیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.